नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिल नबील अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज अल्लाह की तौफ़ीक से हम 11वें पारे में सूरह हूद का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन्ना हकीमन खबीर। कि किताब है ये वो जिसकी आयातें मुस्तहकम बना दी गईं, फिर हिकमत वाले बाखबर रब की जानिब से वो मुफस्सल बयान कर दी गई। इस आयत करीमा में रब करीम ने सूरह हूद को शुरू करते हुए कुरान की एक सिफ़त जो है वो बयान फरमाई। अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है कि मैंने इस कुरान को, इस किताब को मुस्तहकम बनाया। उहकिमत, मुस्तहकम से मुराद ये है कि इस जैसी कोई मजबूत और पुख्ता किताब कोई नहीं। कुरान से कबल जितनी भी आसमानी किताबें अल्लाह करीम ने नाज़िल की या सहीफ़े आए, वो सारे के सारे कुरान के आ जाने के बाद सारे मनसूख हो गए। मगर ये कुरान की फ़जीलत है और ये कुरान का ये मुकाम है कि इसके बाद इस कुरान को कोई मनसूख करने वाला नहीं। ये इसकी इस्तेहकामत है। और फिर ये कि अल्लाह के इरशाद फरमा रहा है कि ये इस कदर जो इस्तेहकामत फरमाया कि इस मजबूत है कि इसमें कोई रद्दो बदल नहीं कर सकता, इसमें कोई कमी पेशी नहीं कर सकता, कोई इसमें तब्दीली नहीं कर सकता। यानी कि रब करीम की तरफ से ये फरमाना कि इसको मैंने मुस्तहकम कर दिया। जैसा कि अभी बेशक तौरात और अंजील और ज़बूर जो हैं वो कुरान के आने के बाद मनसूख हो चुकी, मगर किताबें तो मौजूद हैं। और वो तीनों किताबें जो हैं, ज़बूर का भी कुछ हिस्सा है और ज़्यादा हिस्सा तौरात और अंजील का, वो आज की बाइबल में मौजूद है, मगर वो अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है। वो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कितना उसमें असल है और कितना वो तहरीफ किया जा चुका। मगर ये कुरान का जमाल है। और ये रब करीम ने जो फरमाया ना कि ये मुस्तहकम है, ये उसका इजहार है कि आज 15 सदियाँ बीत जाने के बावजूद वही कुरान जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के हाथ में था, वही हमारे हाथ में। और ये क़यामत तक, जब तक अल्लाह का अमर नाज़िल नहीं होगा, क़यामत से कबल इसको उठा लिया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आपने फरमाया कि कुरान को उठा लिया जाएगा। यानी कि ये कुरान जब आप खोलेगा कोई दुनिया पे रहने वाला इंसान, तो उसको सफ़ेद कागज़ नज़र आएगा, उसके हरूफ उठा लिए जाएंगे। क़यामत से कबल अल्लाह करीम इस कुरान को उठा लेगा। मगर उस लम्हे तक जो है अल्लाह करीम ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा, अल्लाह ने फरमाया मैंने ही इसको नाज़िल किया है और मैं ही इसकी हिफाजत करने वाला। तो एक तो मुहाफ़िज़ भी वो है, दूसरा उसने ये कहा, हुक्म फरमाया कि मैंने इसको मुस्तहकम कर दिया। एक तो मैं खुद हिफाजत करने वाला हूँ, दूसरा ये दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकती। मैंने इसको इस कदर इसको मजबूत बना दिया। और फिर ये भी इसका जमाल है कि बावजूद इसके कि लोग इनकार करने वाले थे, इसको ना मानने वाले थे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ ये कहा करते थे कि आप खुद इसको गढ़ कर ले आते हैं, तो कुरान ने ही उनको चैलेंज किया, अच्छा ये बात है, तुम कह रहे हो ये मेरे महबूब ने खुद बनाया है, तो तुम एक आयत बनाकर लेकर आओ, और जिस चीज़ को तुमने साथ मिलाना है अल्लाह के सिवा मिला लो, एक ही आयत बनाकर लेकर आओ। मगर वो चैलेंज अभी तक मौजूद है, मगर कोई भी, दुनिया इतनी तरक्की कर गई, दुनिया के इतने अलूम तरक्की कर गए, मगर कोई भी इंसान अभी तक कुरान के मुकाबले, अल्लाह की आयत के मुकाबले में कोई एक आयत लेकर नहीं आ सका। ये इस्तेहकाम है कुरान करीम का।
اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ فصاحت جو ہے نا اس میں مفصل بیان کیا گیا کہ اس زبان کو اللہ کریم جو فصاحت اور بلاغت عطا کی ہے وہ کسی اور زبان کو نہیں۔ اب جب بھی قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، جو طالب علم ہیں قرآن کریم کے، جو اسٹڈی کرتے ہیں قرآن کریم کو، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب بھی آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں تو اس کے اسرار و رموز جو ہیں وہ ہر لمحے نئی جہت کے ساتھ آپ کے سامنے آتے ہیں۔ وہی قرآن ہے، وہی آیات ہیں، وہی اللہ کریم کی بات ہے، مگر جب آپ اس کو بار بار پڑھتے ہیں تو اس کے اندر سے بار بار آپ کو معنی اور مفہوم اور مطالب اور نکلتے ہیں۔ نئی دنیا جو ہے وہ اللہ کریم اسی مقام سے آپ کو ایک نئی دنیا سے روشناس کراتا ہے۔ یہ اس کی فصاحت ہے اور یہ اس کی بلاغت ہے۔ تو یہ اس بات پر بھی اللہ کریم کی مہر ثبت ہو چکی ہے کہ یہ رب کے کلام کے سوا کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کو میں نے مستحکم بھی کر دیا، اور پھر وہ حکمت والا جو ہے، باخبر، ہر چیز کی خبر رکھنے والا جو رب ہے، اس نے اس کو مفصل بھی بنا دیا۔ یعنی کہ کوئی چیز خشک و تر کا ایسا کوئی مضمون نہیں ہے جو قرآن کریم میں نہیں ہے۔ ابد سے لے کر ازل تک، کائنات کی تخلیق سے پہلے اور کائنات کی تخلیق کا معاملہ، کائنات کے ختم ہونے کا معاملہ، بعد از قیامت کے معاملات، انسان کی زندگی کے معاملات، حیوانات کی زندگی کے معاملات، پانی، آسمان، چرند پرند، فلکیات کے معاملات، کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جس پر رب کریم نے اس قرآن کریم میں کلام نہ کیا، احاطہ نہ کیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس رب کی طرف سے ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا، اور اس کائنات کے ایک ایک گوشے کو وہ جانتا ہے، وہ پہچانتا ہے، کیونکہ وہ خود ہی تو خلق کرنے والا۔ تو اللہ نے یہ اس کا اظہار یہ کیا کہ یہ اس کو میں نے مستحکم اور مفصل بنایا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم من نذیر و بشیر۔ اور یہ کس لیے قرآن کریم کے نزول کا سبب کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت مت کرو۔ قرآن کے نزول کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف لے کر آنا، اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آنا۔ مین جو اس کا مقصد تھا قرآن کریم کے نزول کا، یا انبیاء کرام کو بھیجنے کا، یا اللہ کی طرف سے پیغام آنے کا کہ سارے خود ساختہ خداؤں کو چھوڑ کر ایک الہ کی عبادت کی جائے، یہ پیغام ہے قرآن کریم کا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے فرمایا اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تو تمہارے لیے اللہ کی جانب سے ڈر سنانے والا اور بشارت دینے والا، کہ ڈر اللہ کے عذاب کا، جہنم کی آگ کا، نافرمانی اور گمراہی کے سبب سے، اور بشارت ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لے کر آئیں گے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر، اللہ پر یقین رکھ کر اللہ کے احکامات کو تسلیم کر کے اس پر زندگی بسر کریں گے، ان کے لیے بشارت ہے کہ اللہ کریم نے ان کے لیے جنتوں کا وعدہ کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ شان اللہ کریم نے بیان فرمائی، یہ قرآن کی بھی شان ہے، قرآن کی بھی یہی شان ہے کہ یہ ڈر سنانے والا اور بشارت دینے والا ہے، اور یہی شان اللہ کریم نے اپنے انبیاء کرام کو بھی دی۔ ہر نبی جو ہے وہ بشر بھی تھا، وہ نذیر بھی تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کریم نے ان کے مرتبے کے مطابق یہ شان بھی عطا فرمائی کہ وہ ڈر سنانے والے تھے اور بشارت دینے والے تھے۔ وَنِسْتَغْفِرُوا وَرَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلُّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر تم اس کے حضور صدق کے دل سے توبہ کرو، وہ تمہیں وقت معین تک اچھی متاع سے لطف اندوز رکھے گا، اور ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت کی جزا دی جائے گی۔ یعنی کہ جو انسان اعمال کرتا ہے اس کا بدلہ جو ہے رب کریم کے ہاں اس کو دیا جائے گا، اور اگر تم نے روح گردانی کی تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا۔ اب دوسرا پیغام یہ دیا گیا بنی نوع انسان کو کہ پہلے تو تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو۔ یہاں پر اللہ کریم نے توبہ پر مغفرت کو جو ہے وہ مقدم رکھا، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ پہلے انسان جو ہے اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں کی معافی مانگ۔ جب بھی انسان پلٹتا ہے نا، وہ کفر کی حالت سے ایمان کی طرف پلٹے تب، یا گناہوں کی زندگی سے نیکی کی طرف پلٹے تب،
سب سے پہلا جو حکم ہے رب کریم کی طرف سے وہ یہ ہے کہ مغفرت طلب کرو، اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو کہ مولا کریم جو کچھ میں نے جاہلیت کے دور میں یا غلطی کے سبب یا گناہوں میں لت پت ہونے کے سبب، راہ سے بھٹک جانے کے سبب کیا، مولا کریم تو اپنے فضل سے مجھ کو معاف فرما۔ پھر فرمایا اس کے بعد پھر صدق دل کے ساتھ توبہ کرو۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ پھر آئندہ جو زندگی میں آنے والے باقی معاملات ہیں اس کا وعدہ رب کریم کے ساتھ کرنا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کی موجہ مجھے معافی عطا فرما، آئندہ زندگی سے میں تیرے حکم کے مطابق گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا یا گناہوں سے بچوں گا۔ یہ دونوں سبجیکٹ علیحدہ ہیں، حالانکہ توبہ کے اندر بھی مغفرت ہوتی ہے، توبہ کے اندر بھی معافی ہی ہوتی ہے، مگر توبہ کا خاص مقام یہ ہے کہ توبہ خالی مغفرت نہیں ہوتی، اس کے ساتھ رب کریم کے ساتھ وعدہ بھی ہوتا ہے۔ تو مغفرت صرف انسان ماضی پر کرتا ہے، مگر توبہ اللہ کے ساتھ وعدہ جو ہے مستقبل کے لیے کرتا ہے کہ آئندہ زندگی میں میں جو ہے جس کام سے مولا کریم تو نے روکا میں اس سے رک جاؤں گا، اور جو کام تو نے کرنے کے لیے کہا میں وہ کرتا رہوں گا، یہ وعدہ کرتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تم مغفرت طلب کرو اور توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک معینہ مدت تک اچھی متاع سے لطف اندوز کرے گا۔ وہ جو وقت اللہ کریم نے مقرر کر رکھا ہے انسان کا، اللہ کہتا ہے وہ تمہیں وہ لطف اندوز کرے گا، اور پھر ہر فضیلت والے کو فضیلت کی جزا دے گا۔ یا حسنہ لفظ استعمال کیا ہر اچھے عمل کا، ہر جو بھی انسان اچھا عمل کرے گا اللہ کے ہاں اللہ فرما رہا ہے اس کا میں تمہیں اجر عطا کروں گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا تمہارے درجات جو ہیں وہ بلند کیے جائیں گے، وہ اپنے فضل کے سبب سے۔ یہ جو جب فضل کا معاملہ آتا ہے نا، فضل جس کو کہا جاتا ہے، تو فضل انسان کے اعمال کی جزا کے طور پر نہیں ہے، انسان کے اعمال کی جزا جو ہے وہ عدل کے تحت ہے، وہ اللہ کے عدل کے تحت ہے۔ وہ عدل ہونے کے ناطے سے جو تم نے کیا وہ تجھ کو لٹائے گا، مگر جب فضل پر آئے گا تو پھر اپنے پاس سے جو تم کو عطا کرے گا وہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ کہتا ہے تمہاری جزا کے ساتھ میں فضیلت کے باب میں تم کو جزا دوں گا، فقط عدل کے ساتھ نہیں۔ جس نے حسنہ یعنی کہ اچھے طریقے سے زندگی بسر کی، اچھے اعمال کیے، اللہ سے مغفرت اور توبہ طلب کرنے کے بعد انسان نے اپنی اصلاح کر لی اور زندگی اچھے اعمال میں گزاری، تو اللہ فرماتا ہے پھر میں فضل کے ساتھ تمہیں جزا عطا کروں گا۔ اور فضل کے ساتھ جزا ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تو نے کیا بس وہی نہیں، اس سے بڑھا کر تجھے دوں گا۔ 10 گنا کرے، 70 گنا کرے، 700 گنا کرے، وہ علیحدہ باب، مگر وہ عطا کرے گا۔ پھر اللہ کے ارشاد فرمایا اور اگر تو روح گردانی کرو تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ اب یہ ڈر سنایا جا رہا ہے کہ اگر تم مان لو گے تو تمہارے لیے اللہ کے ہاں تمہارے درجات بلند کرنے کا وعدہ کیا گیا، تمہیں فضیلت کے باب میں جزا ادا کرنے کا وعدہ کیا گیا، مگر اگر تم پھر جاؤ اس بات کو قبول نہ کرو یا قبول کرنے کے بعد پھر جاؤ، پھر واپس گناہوں کی زندگی میں چلے جاؤ یا پھر کفر کی طرف پلٹ جاؤ، تو میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا جا رہا ہے وہ خوف رکھتا ہوں دین میں اس دن کا کہ جب تم عذاب میں پڑے جاؤ گے یا تم پر عذاب مسلط کیا جائے گا۔ الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، اور تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا، وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ تو یہ بات بھی کھل کر بیان کی گئی یہاں پر قرآن کریم کے کئی اور مقامات کی طرح، جب آخرت کی ذکر کیا جاتا ہے اور زندگی کے فضیلت کے باب میں جزا دینے کا یا سزا دینے کا ذکر کیا جاتا ہے، تو شاید رب کریم یہ دوبارہ یاد کراتا ہے انسان کو کہ چاہے تو مانے یا نہ مانے، تو ایمان لے آئے تب بھی، تو ایمان نہ لائے تب بھی، تو عمل صالح کرے تب بھی یا تو برے اعمال کرے تب بھی، تو رب کریم کی ذات کو مانے تب بھی نہ مانے تب بھی، تو نے پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ یہ وہ اٹل حقیقت ہے جس کو انسان قبول کرے یا نہ کرے وہ ٹل، جیسے موت نہیں ٹل سکتی۔ اگر کوئی بندہ موت پر یقین نہیں بھی رکھتا تو کیا وہ موت سے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا۔ جس طرح موت اٹل ہے اسی طرح رب کی طرف لوٹ جانا بھی اٹل ہے، اسی کی طرف جانا ہے۔ اور اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے، یعنی کہ تم عاجز نہیں کر سکتے۔ دنیا کے جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں نا، اگر دنیا کی طاقتور قومیں یا طاقتور لوگ جتنا بھی طاقت کو کٹھی کر لیں، وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتے کہ اپنی زندگی کو لمبا کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے اپنے آپ کو روک سکیں۔
اس زندگی کو دوام بخش سکیں۔ جب اللہ کی طرف سے امر آئے گا تو موت نہ ایک لمحہ کو آگے کر سکتا ہے، نہ ایک لمحہ کوئی پیچھے کر سکتا ہے۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے، اس کو وہ قدرت رکھتا ہے اس بات پر، اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ الا انہم یسنون صدورہم لیستخف منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ جان لو بے شک وہ اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے ہیں تاکہ وہ اس سے اپنے دلوں کا حال چھپا سکیں۔ خبردار، جس وقت وہ اپنے کپڑے اوڑھ لیتے ہیں وہ ان سب باتوں کو جانتا ہے، وہ جو چھپاتے ہیں اور جو وہ آشکار کرتے ہیں، بے شک وہ سینے کے پشیدہ باتوں کو بھی خوب جاننے والا۔ تو یہ منافقین جو تھے نا مدینہ میں، ان کی ایک خاص روش تھی یہ۔ ایک تو جب وہ کہتے ہیں نا کانوں میں بات کرنا، سرگوشی کرنا، تو وہ سرگوشی جب کرتے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام کرتے تھے، کوئی بات کرتے تھے، تو آپس میں جب اس کے مخالف کو بات کرنی ہوتی نا، تو وہ ایسے ایک دوسرے کے سامنے سینہ موڑ کر تو آہستہ سے بات کرتے تاکہ ہم پہچانے نہ جائیں کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک اس کا بھی یہ بھی معنی لیا جاتا ہے کہ منافقین جو تھے وہ سینہ موڑتے تھے۔ اور دوسرا رب کریم یہ بتا رہا ہے اس میں کہ یہ تم جو چادر اوڑھ کر سے مراد یہ ہے کہ چھپ کر، اپنے آپ کو پوشیدہ کر کے، چھپا کے، دنیا کی نظروں سے بچا کر تم جو گفتگو کرتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ میں جانتا نہیں ہوں، میں ساری باتوں کو جانتا ہوں جن کو تم چھپاتے ہو۔ یعنی کہ انسان کے دل کے اندر اللہ فرما رہا ہے جو تمہارے دل کے اندر ہے میں اس کو جانتا ہوں، جو تم چھپا کے کر رہے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہراً کر رہے ہو، اشکار کر رہے ہو، اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر انسان کو متنبع اور کیا کیا جا سکتا ہے کہ بندے وہ بات جو تیری زبان پر بھی نہیں ہے، تیرے دل کے اندر ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں کہ تو سوچ کیا رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کو بتایا جا رہا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کھڑے ہو کر دل میں جو تھا وہ تنگی محسوس کرتے تھے نا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا کرتے تھے تو ان کو ذہن کو قبول نہ ہوتی تھی، تو ان کے دل اندر سے تنگ ہوتے تھے، تو وہ جو اتنا عجیب و غریب قسم کی گفتگو کرتے بھی، بعض کا سرگوشیاں بھی کرتے اور بات کا دل کے اندر خیال کرتے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں۔ یہ ان کو اللہ بتا رہا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے اگر سوچا یا دل میں خیال کیا تو اس کو کوئی جاننے والا نہیں ہے، میری وہ ذات ہے جو تیرے دل کے اندر ہوئی چھپی بات کو بھی جانتی۔ تو لہٰذا انسان کو یہ بھی ذہن میں بات رکھنی چاہیے، ہم تو ایمان والے ہیں نا، کہ گناہ ظاہر میں کیا جائے یا چھپ کر کیا جائے اس سے نہیں چھپ سکتا۔ اور گمان جو انسان کے اندر آتا ہے نا، جو خیال انسان کے اندر آتا ہے، وہ میرے خیالوں کو بھی جانتا ہے۔ ہم جو عمل کرتے ہیں، جو بار بار آپ سے یہ بات کی جاتی ہے نا کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ اور حدیث مبارک بھی ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کا سبب یہی ہے کہ جب آپ کو عمل کرتے ہیں تو خالی آپ کا عمل اللہ کے ہاں نہیں جاتا، وہ جو عمل کے اندر پوشیدہ نیت ہے وہ اللہ کے پاس جاتی ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جو تو عمل کر رہا ہے، تو نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، کسی کو کھلا رہا ہے، کسی کو عطا کر رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، اس کے پیچھے جو تیری اصل میں چاہت ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھلے دنیا نہ جانے، دوسرا شخص بھلے نہ جانے کہ میرے سینے میں کیا ہے، میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں، مگر وہ ذات ایک ایسی ہے کہ جس سے انسان کے دل کا حال بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے بار بار زور میں دیتا ہوں آپ پر کہ جو بھی کام کرے خالصیت کے ساتھ کریں، مگر نہ ایسا نہ ہو کہ جیسے جیب کٹی ہوئی ہوتی ہے نا انسان کی، کسی انسان کی جیب کٹی ہوئی ہو اور وہ مال کماتا رہے اور جیب میں ڈالتا رہے، اور اس کا حاصل کیا ہوگا؟ جب بھی وہ جیب میں ہاتھ ڈالے گا اس کی جیب خالی کی خالی ہوگی۔ یہی انسان کے اعمال کا معاملہ ہے۔ اگر انسان کے اعمال میں خالصیت نہیں ہے اور للہیت نہیں ہے تو اس کا حال اسی جیب کی طرح ہے جو نیچے سے کٹی ہوئی ہے۔ آپ نمازیں بھی پڑھتے رہیں گے، آپ روزے بھی رکھتے رہیں گے، آپ قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہیں گے، آپ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے رہیں گے، مگر آپ کی جیب خالی کی خالی ہی رہے گی، کیونکہ رب کریم آپ کے دل کے اندر چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے۔ لہذا جس قدر اللہ کے معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے، اس سے بڑھ کر ضروری یہ ہے کہ انسان کی نیت خالص ہو۔ انسان جو بھی عمل کرے دل کے ساتھ کرے، اس کا دل بھی جو ہے اس کے عمل کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، تب جا کر انسان نفع میں رہے گا، ورنہ وہ خسارے کا ہی سودا کرے گا۔ تو اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں استقامت عطا فرما دے کہ ہم جو عمل بھی کریں اس میں للہیت اور خالصیت ہمیں عطا فرما دے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔